बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में जश्न का सा समा है। पूरे इस्लामाबाद को पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडों से सजा दिया गया है। यकीनन सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के ताल्लुकात का एक नया दर वाह हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की मौजूदा हैयत को हम अगर आलमी और इलाकाई तनाजुर में समझने की कोशिश करें तो शायद सही नतीजे तक पहुँचे। सवाल यह है कि इस वक्त अमेरिका मिडल ईस्ट में क्या चाहता है, अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात किस डगर पे हैं, मिडल ईस्ट में इस वक्त तक पाकिस्तान का किरदार और रोल क्या है, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक का पाकिस्तान से तकाजा क्या है, और ख़ुद पाकिस्तान मिडल ईस्ट में क्या चाहता है। ये भी कि इज़राइल के साथ अरब दुनिया के और ईरान के साथ अरब दुनिया के ताल्लुकात इस वक्त किस नौइयत के हैं और उस हवाले से अमेरिका के तकाज़े क्या हैं। इन सब सवालों का जवाब आज के प्रोग्राम में हम तलाश करेंगे अपने माहिरीन से। वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ दानिश्वर और मिडल ईस्ट के उमूर के माहिर जनाब कामरान बुखारी साहब। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं जनाब मोईद यूसुफ साहब। इस तरफ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब। प्रोग्राम के एक हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब भी, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ होंगे अंसारुल उम्मा के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब भी। तो सबसे पहले वाशिंगटन से आगाज़ करते हैं। कामरान बुखारी साहब, ये बताइए कि अमेरिका मिडल ईस्ट में क्या चाहता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका को भी नहीं पता कि वो मिडल ईस्ट में क्या चाहता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक ऐसा तूफान बरपा है सदर ट्रंप की इंतज़ामिया और उनके मुखालफिन के दरमियान, जिसका पहलू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी है, जिसका एक दूसरा सिरा फॉरेन पॉलिसी से भी है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी इतनी खिचड़ी पकी हुई है, और फिर खित्ते के अंदर जो है हालात इस कदर पेचीदा हैं, इतने ज़्यादा एक्टर्स हैं, तुर्की है, ईरान है, सऊदी अरब है, इज़राइल है। अगर हम सिर्फ सीरिया को ही ले लें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि किसी किस्म की कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है। तो पाकिस्तान में ये तसव्वुर करना कि वो प्लान के तहत अमेरिका कुछ कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी एक देरीना नादानी है। ठीक, मुईद, एक तरफ हम कि मिडल ईस्ट से और ख़ुसूसन शाम से वो फ़ौजें निकाल रहा है, और बाज़ार ये लगता है कि शायद मिडल ईस्ट में उनकी दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका फ़ोकस कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ ईरान पे। उस तनाज़ुर में उसकी दिलचस्पी बढ़नी चाहिए। तो क्या चाहता है अमेरिका? देखिए, एक तो सलीम साहब ये समझिए कि इस वक्त जब आप अमेरिका कहते हैं तो वो उस शक्ल में अमेरिका नहीं है जो नॉर्मल एक वाशिंगटन की पॉलिसी मेकिंग होती है। अमेरिकी सदर बारहा ये बात वाज़े कर चुके हैं कि उनका मिजाज, उनकी सोच बैनुल अक़वामी उमूर पे बहुत मुख्तलिफ है अपनी इस्टेब्लिशमेंट से। शाम का मैं आपको बता सकता हूँ कि शाम में उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला नहीं किया, उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं वहाँ से निकलूँगा और ये मेरा मसला नहीं है, रूस जाने और तुर्की जाने वगैरह। और तुर्की से ताल्लुकात काफ़ी कशीदा थे अमेरिका के। उसके बाद एक बेहतरी किसी हद तक आई कि उन्होंने कहा जी तुर्की करेगा तो आप करें। मेरा ख़्याल है कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त अगर कोई स्ट्रेटजी समझना चाहे तो वो आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी है। एक तरफ इज़राइल है, वो एक हलीफ है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब पे बहुत इन्हिसार है, क्योंकि उनके थ्रू बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। बल्कि ये जो अभी आप बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब की यहाँ आने की, क्राउन प्रिंस साहब की, जो पाकिस्तान को इतनी जल्दी, इतने पहले मुश्किलात के बाद इतनी असिस्टेंस जो मिल रही है सऊदी अरब से, ये अमेरिका की नोट के बगैर नहीं मिल सकती थी। तो यहाँ पे एक आउटसोर्सिंग का मेकनिज़म जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। ईरान पे, हाँ, ईरान पे बिल्कुल एक ऐसा फोकस है कि ईरान को आइसोलेट करना है। वो भी इस आउटसोर्सिंग प्रोसेस के तहत चल रहा है कि इज़राइल और सऊदी अरब जो हैं वो मेन हलीफ हैं और ईरान जो है वो मेन हरीफ है। मुशर्रफ कहते हैं कि अमरीकी नोट के बगैर मुमकिन नहीं था। अगर अमेरिका किसी इक़दाम से मना करें तो सऊदी अरब उसको नाराज़ करके पाकिस्तान के इतने करीब आ सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी मुल्क किसी और मुल्क के लिए अपने जो उसके इंटरेस्ट हैं उनको वो इग्नोर नहीं करेगा। तो अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब आ रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान और सऊदी अरब की एक बहरहाल उसमें ऊंच नीच तो ज़रूर आई है, लेकिन एक बड़ी स्ट्रेटिजिक, बड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, और ये कुछ ऐसी चीज़ों पर मबनी है जो बदलने नहीं वाली। जो रॉयल फैमिली है सऊदी अरब में, वो
ان کا جو سربراہ ہوتا ہے، جس کو ہم شاہ کہتے ہیں یا جو کنگ ہوتے ہیں، ان کا مقام جو ہے خاص طور پہ پاکستان میں لیکن پوری مسلم امہ میں ان کا مقام ہے کہ وہ دونوں حرمین کے جو ہے اس کو رکھنے والے ہیں. تو وہ جو ان کا کردار ہے اور اس کی بنا پر جو تعلق ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا اونچ نیچ ہوتی ہے. وہ یمن کے معاملے میں وہ بڑے ناراض تھے ہم سے کہ ہم نے ادھر جو ہے مدد نہیں کی، لیکن یہ ایک ری ایفرمیشن ہے، یہ رینیول ہے اس دوستی کا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو محمد بن تو سلمان. اگر یمن کے معاملے پہ بھی ناراض تھے وہ، جی، تو ایک دم اتنے زیادہ راضی کیوں ہو گئے، اتنے مہربان کیوں ہو گئے؟ میرے خیال ہے ایک تو یہ اتنے زیادہ مہربان ایکچولی تو ہوئے نہیں ہیں. جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے، جو جن اماؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے، اس میں جو ایکچوئل کیش ٹرانسفر ہے وہ تو ابھی تک صرف 3 بلین کی بات ہوئی ہے، جو سعودی عرب کے لیے ایک بہت معمولی اماؤنٹ ہے، اور پاکستان کے لیے اس سے بھی زیادہ معمولی اماؤنٹ ہے، کیونکہ پاکستان ایک 208 ملین لوگوں کا ملک ہے. لیکن اس کی اپنی اکانومی اس وقت جتنی پریشر میں ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے تو پھر ایک بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا وہ اس کی اکانومی جتنی بھی پریشر میں ہو. میرا خیال ان کے دورے پہ ہو گیا. نہیں، آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو ہندوستان جب وہ قدم رکھیں گے ہندوستان میں اس دورے کے بالکل اختتام پر، تو 44 بلین ارب روپے کا جو ریفائنری کا پروجیکٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. دیگر اس طرح کے پروجیکٹس نہ صرف سعودی عرب بلکہ متحدہ عرب امارات بھی اور دیگر اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ ہندوستان میں بھی کر رہے ہیں. پاکستان سے کہیں زیادہ بڑی لاگت ہے جو انویسٹمنٹ ایم او یوز کی حد تک. میرا خیال یہ کہ امریکہ کا جو بھی جو عمل ہو اور امریکہ میں اس وقت جو بھی ہو رہا ہو، یہ ضرور بات درست فرمائی بخاری صاحب نے کہ ایک کشمکش ہے، لیکن امریکہ میں بھی الٹیمیٹلی پریویل اسٹیبلشمنٹ کرے گا، جس طرح ہندوستان میں بھی الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ پریویل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے اس پر نظر رکھنا ضروری ہے. اچھا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن کیا ہے؟ اصل امریکہ ظاہری بات ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، تو کامران امریکن اسٹیبلشمنٹ وہ کیا چاہتی ہے مڈل ایسٹ میں؟ دیکھیں، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی، وہ عمومی طور پہ جہاں پہ نارمل حالات، اگر میں نارمل کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ مشاورت سے چلتی ہے، لیکن لیڈ صدر کی ہوتی ہے اور وہ ان کی ایک کنگریشنل اوورسائٹ بھی ہوتی ہے. لیکن اس وقت غیر معمولی حالات ہیں کہ ایک ایسا صدر ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے بہت ہی منفی رائے پائی جاتی ہے واشنگٹن کے اندر اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صدر کو کنسٹرین کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ بظاہر اس کے پاس کوئی رویہ نہیں ہے کہ بھائی فلاں خطے کے اندر، فلاں ملک کے اندر ہمیں ایسے کرنا چاہیے، صدر ٹرمپ جیسے کر رہے ہیں وہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت سٹیٹس کو برقرار رکھنا، یا کم از کم جو ہے رسک اورس جو مووز ہیں، یعنی کسی قسم کی کوئی ہائی سٹیکس گیم کھیلنے کے خلاف ہیں. جیسے کہ معید نے ذکر کیا کہ صدر ٹرمپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جی بس فی الفور کسی طریقے سے ترکی اور روس کے حوالے سیریا کر دیا جائے اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اس سے اسٹیبلشمنٹ خوف زدہ ہے. اچھا کامران، اسرائیل کے پروٹیکشن کے لحاظ سے یا اسرائیل کو تحفظ دینے کے لحاظ سے تو امریکی اسٹیبلشمنٹ اور صدر ٹرمپ کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے نا؟ جی، اس میں تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں اسرائیل کا انحصار امریکہ پہ اس طرح نہیں رہا جس طرح پہلے تھا، اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اسرائیل کی اپنی انٹرنسک قوت بہت بڑی ہے، اور پھر اس کے مخالفین کی قوت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے. تو ہمیں یہ ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم ذرا ایگزیجریٹ نہ کر دیں کہ بھئی اگر امریکہ بیچ میں نہ ہو تو پھر اسرائیل جو ہے وہ تن تنہا ہے. ٹھیک معید، یہ جو صورتحال بنی ہے، ٹھیک ہے وہ اسرائیل اسپیسیفک ہے یا نہیں، لیکن آپ دیکھ نہیں رہے کہ اسرائیل پہ عرب دنیا کی طرف سے پریشر بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے؟ دیکھیے، آپ اگر تو حقیقت کی بات ہم نے کرنی ہے تو پریشر تو بڑی دور کی بات ہے. اب تو مجھے لگتا ہے ایک الائنس ہے، تقریباً ایک گٹھ جوڑ ہے. اور سچ یہی ہے کہ فلسطین کا معاملہ اس وقت کسی بھی بین الاقوامی سطح پر اس طرح عرب ممالک تو بالکل نہیں ہے، تو گنے چنے دوسرے ممالک ہیں پاکستان جیسے جو ابھی بھی اٹھا رہے ہیں، تو وہ تو بالکل واضح بات ہے کہ ایران اصل ہدف ہے. اور ساری جو پالیسی ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو عرب ممالک ہیں، گلف سٹیٹس ہیں، وہ تو ایران والا معاملہ ہے سوائے دوحہ کے.
اور پاکستان کی میرے نزدیک کامیابی اس دفعہ یہ ہے جو کہ بڑے عرصے بعد میں نے دیکھی ہے کہ آپ نے بیلنس کر لیا ہے. ایک سعودی عرب کا تعلق، محمد بن سلمان صاحب آ رہے ہیں، ایک دوحہ یعنی کے آپ یہ تعلق کہہ رہے ہیں کہ جو عرب اور امریکی اتحاد ہے ان کا اصل ہدف تو ایران ہے. دیکھیں یہ تو لیکن ہم وکی لیکس آپ کو یاد ہے نا کہ ہاں اس میں سعودی عرب جو ہے یہ بات ٹھیک، کر رہا لیکن ہمارے تعاون کا وہ ایران اسپیسیفک نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کامیابی ہے کہ آپ ٹھیک نے دوحہ اور تہران کو بالکل نالا نہیں کیا. ایرانی فارن منسٹر بھی کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے. ٹھیک. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں جناب معید یوسف صاحب، مشرف زیدی صاحب، واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کامران بخاری صاحب، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب نے بھی. یہ سعودی رائل فیملی کے بڑے قریب بھی ہیں اور محمد بن سلمان کے بھی دوست ہیں، تو ان سے جانتے ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے، یہاں ایک بات ہوئی کہ یمن کے معاملے پہ سعودی عرب ہم سے بہت ناراض بھی تھا. پہلی مرتبہ جب پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے تو واپس آ کے بھی کچھ فواد چودھری صاحب کے چہرے پہ بھی مایوسی نظر آ رہی تھی، اور ایک ٹاک شو میں انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. یہ اچانک سعودی قیادت اتنی زیادہ مہربان کیسے ہو گئی؟ آپ نے کوئی دم درود کیا تھا؟ کیا چکر ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی سعودی عرب کی تصویر کو جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی انہوں نے صحیح یہاں آ کے پیش ہی نہیں کیا. اچھا. کبھی سعودی عرب نے ہمیں نہیں کہا کہ ہم آپ کی فوج کو یمن بھیجنا چاہتے ہیں، بالکل کبھی نہیں کہا ہے. یہاں پارلیمنٹ میں جو کچھ پھر ان کے ساتھ کیا گیا تو ان کا ناراض ہونا بنتا تھا کہ جس بیچارے کو میرے جیسے کو خارجہ پالیسی کا بھی نہیں پتا، اس نے بھی جو کچھ پھر عربوں کے بارے میں گفتگو کی. اس کے بعد دیکھیں سعودی عرب جو ہے، میں یہ آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو خود مجھے شاہ سلمان بن عبدالعزیز جو خادم الحرمین شریفین ہیں انہوں نے کہی کہ پاکستان جو ہے، ہم ہر صورت پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اور محمد بن سلمان نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ میرے دل میں پاکستان بستا ہے. میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی تھی وہ کیونکہ ہمارا جو کیا پیپر ورک تھا یا ہم نے جو ان سے ڈیمانڈ کرنا تھا یا مطالبہ کرنا تھا یا کچھ کہنا تھا وہ ہمارے پاس تیاری ہی نہیں تھی اس کی. اگر ایک وقت میں ہم کہتے ہیں ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، پھر ساتھ ہی ہم کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف سے بھی بچنا ہے، تو اس کی ہمیں تیاری نہیں تھی. لیکن اس میں حافظ صاحب ایک سوال ہے، آپ نے بجا فرمایا کہ یمن کے بعد خصوصاً جو پارلیمنٹ میں اور پاکستانی میڈیا میں جس طرح کی ڈسکشن ہوئی اس سے سعودی بھائی شدید ناراض تھے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں اور سعودی بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ تک بھی معاملہ گیا پی ٹی آئی کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ سخت لینگویج بھی استعمال کیا عمران خان صاحب نے. وہ عربوں کے پاکستان میں شکار پہ بھی معترض تھے اور سعودی عرب کے ساتھ قربت پہ بھی معترض تھے. تو اب اسی عمران خان کی حکومت میں یہ اتنی مہربانی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ بڑا واضح ہے جی کہ سعودی عرب کے تعلقات کسی شخصیت سے نہ خراب ہوتے ہیں نہ کسی شخصیت کی وجہ سے بہتر ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم سنتے آئے کہ نواز شریف صاحب بس عربوں کے تو بس قریب نواز شریف صاحب ہی ہیں. اگر آج یہاں پر زرداری صاحب کی حکومت ہوتی تو تب بھی سعودی عرب یہی کچھ کر رہا ہوتا، متحدہ عرب امارات یہی کچھ کر رہا ہوتا جو آج کر رہا ہے. یہ درست ہے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ جو پہلی مرتبہ عمران خان صاحب تشریف لے گئے تھے تو وہاں کچھ دوستوں نے ان کے کچھ وزراء کے بیانات اور گفتگو کے حوالے ضرور دیے تھے کہ جی آپ کا یہ رویہ رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن پاکستانی قوم اور پاکستان ہمیں عزیز ہے، اس لیے حکمران آتے جاتے رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. سعودی عرب کی دوستی پاکستان اور پاکستان کی قوم کے ساتھ ہے. اور بہرحال ایک کریڈٹ آپ کو اپنے آرمی چیف کو بھی دینا چاہیے کہ عرب ممالک میں جو غلط فہمیاں پچھلے دور میں پیدا ہوئی تھی ان کو دور کرنے کے لیے جنرل باجوہ نے اب سے نہیں، جب سے وہ آئے ہیں، نواز شریف کا دور حکومت تھا اس وقت سے کوششیں کی ہیں. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب مودی ایک عرب ملک میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں یہ کہا تھا کہ آپ کو ہم فوج بھی دیتے ہیں، اسلحہ بھی دیتے ہیں، اور جو ریکوائرمنٹ ہے آپ صرف پاکستان سے دور ہوں، تو اس وقت شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس عرب ملک کے ذمہ داروں کو یہ کہا تھا کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہم ہندوستان کی کسی بات میں نہیں آئیں گے، ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر جنرل رحیل شریف جا کے 4-5 روز وہاں بیٹھے اور جو چیزیں ہوئیں تو یہ ریکارڈ پر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب کی دوستی
किसी के पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होने से उस पर कोई फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा हाफिज़ साहब, आखिरी सवाल, एक तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जी हमारा जो सऊदी अरब के साथ ताउन है वो कोई ईरान से या यमन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी तरफ हम सब समझते हैं और हमें बताया जाता है, ये मोईद यूसुफ जैसे तजिया निगार भी, कि जी जो कुछ उधर हो रहा है वो ईरान स्पेसिफ़िक है। ये जो इत्तेहादी फ़ौज बनी है वो भी ज़ाहिरी बात है कि लोग कहते हैं कि वो ईरान स्पेसिफ़िक है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम ईरान से दूर नहीं होंगे और हम उस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं धंसेंगे? देखिए बात यह है, पहले तो मैं ये तहालुफ़ इस्लामी जो बना है मैं बिल्कुल इसकी तरदीद करता हूँ कि ये ईरान के हवाले से कुछ हुआ है। अरब मुल्कों को जिस तरह दाश ने तबाह किया है और इस तरह और जो ग्रुप हैं, अस्करी ग्रुप हैं, जिनमें बिलाशुबा कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जिनको कहा जाता है कि इनकी मदद जो है वो कुछ मुल्क कर रहे हैं, ईरान का भी नाम लिया जाता है, बाकी भी है, जिस तरह दाश का कहा जाता था इसको कुछ अरब मुल्क मदद करते हैं। ये जो इत्तेहाद है जिसके सरबराह रहील शरीफ साहब है, इसका बुनियादी मकसद ऐसे इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद ग्रुपों को से इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक को जो है वो पाक साफ करना है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने का। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, क्या ईरान हमारे इस बयानिए को बाय कर रहा है? देखिए हमने ईरान को कुछ नहीं बेचना। ईरान ने ख़ुद कुछ फ़ैसले करने हैं। ईरान ने फ़ैसला करना है कि वो यमन से लेकर शाम तक जिन ग्रुपों के पीछे वो है और जिनको वो सपोर्ट करता है, क्या वो उनको सपोर्ट करता रहेगा। ईरान ने फ़ैसला करना है कि ज़ैनबियून ब्रिगेड और फ़ातिमियून ब्रिगेड जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से रिक्रूट करके वो शाम में भेजते हैं, क्या यही उसका कंट्रीब्यूशन होगा ख़ित्ते में, या ईरान ने ये फ़ैसला करना है कि गैस पाइपलाइन जो है और रूस और तुर्की और पाकिस्तान के साथ इश्तराक के थ्रू और हिंदुस्तान को माइनस करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान का एक एग्जिस्टेंशियल इशू है कि अगर ईरान हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ के स्ट्रेटिजिक प्रोजेक्ट्स करेगा तो पाकिस्तान को फिर अपनी स्ट्रेटिजिक प्रोजेक्ट्स जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए देखनी होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने ईरान को किसी तरह से कुछ कन्विंस करना है। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़े एहतियात से स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि जो मैं पहले बात कर रहा था इस्टेब्लिशमेंट की, उसकी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक़ या पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक़ एक स्ट्रेटिजिक ताल्लुक़ है, मीनिंग के दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स में एक अंडरस्टैंडिंग है और वो चलती आई है, बीच में ऊंच नीच हुई है, जैसे ताहिर अशरफी साहब ने भी फरमाया और जैसे मैं पहले कह रहा था। अमेरिका के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप नहीं है और ये जो क़ुर्बत हम देख रहे हैं और लिंडज़ी ग्रैहम साहब आके जो तारीफ़ें कर रहे हैं इमरान ख़ान की, हमारे वज़ीर आज़म की, इसको हमें बहुत एहतियात से देखना होगा और गहरी नज़र से देखना होगा, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एक अभी इशू है कि अफ़गानिस्तान से किसी तरह की एग्ज़िट हो जाए, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो गुस्सा अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में पाया जाता है पाकिस्तान के लिहाज से, उस गुस्से का कोई ना कोई रद्दोबदल तो अच्छा, ये मैंने जानना है वाशिंगटन से आए हुए मोईद यूसुफ से भी और वाशिंगटन में बैठे हुए कामरान बुखारी साहब से भी। कामरान बुखारी साहब, पहले हम ये देख रहे थे कि जी जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुदा न खास्ता बस अब दो हाथ करने वाला है। अब ज़लमै खलीलदाद साहब भी उस रोज़ मोईद यूसुफ साहब के इंस्टीट्यूट में USIP में जो तकरीर कर रहे थे वो भी पाकिस्तान के किरदार को पॉजिटिव देख रहे हैं। वहाँ के सेनेटर भी आके हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। कोई गुडी गुडी का माहौल बन गया है। तो एक ये बताइए कि ये कितने अरसे के लिए होगा ये प्यार और मोहब्बत की बातें, और अमेरिका के ये तब्दीली क़ल्ब की वजह क्या है टुवर्ड्स पाकिस्तान? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान से जो अमेरिका को चाहिए इस वक्त, मैं माजी की बात नहीं कर रहा जब वो डू मोर की इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी, मैं इस वक्त वो बात कर रहा हूँ कि भाई आप अफ़गान तालिबान के बड़े करीब हैं, आप वो वाहिद रियासत हैं जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर। गो कि वो पहले वाला कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप हमारी अगर मुआवनत करें तो हमारे लिए बड़ा बेहतर होगा। उनको मेज़ पे लाएं, उनको जो है कहें कि भाई हमारे साथ कोई डील कर लें। तो ज़ाहिर है अब इसमें मुआवनत पाकिस्तान कर रहा है, तो ज़ाहिर है फिर वो तारीफ़ भी होगी, क्योंकि कोई चीज़ मुफ्त नहीं होती, तो पाकिस्तान को भी जो है कुछ ना कुछ जो है उसमें क्रेडिट चाहिए।
تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، یہاں تک کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اپنی تقاریر کے اندر وہ بڑے واضح طور پہ ایک کیویات رکھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ طالبان سے ڈیل بالکل ہو جائے گی. زلمے خلیل زاد صاحب کا جو رویہ ہے وہ ذرا مختلف ہے، ان کی گفتگو کسی دوسرے لیول کی ہے، تو وہ زیادہ امید دلاتے ہیں، لیکن وہ بھی کیویات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کلمات ہیں ان کو دیکھیں تو ان میں ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیل ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو پوری طریقے سے مان نہیں رہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی نئی ڈیل ہوتی یا جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ری الیکٹ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں 2 سال کی ونڈو بھی دیکھنی ہے کہ 2 سال کے اندر کیا اچیو کیا جا سکتا ہے، 2 سال سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے، تو اس میں پھر پاکستان کے ساتھ رویہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. لیکن فی الوقت ایسے لگ رہا ہے کہ امریکی مفادات اور پاکستانی مفادات جو ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں. اب وہ کتنی دیر کے لیے کنورج کریں گے میں سمجھتا ہوں اس کو ابھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار بیٹل سپیس کے اوپر بھی ہے، جہاں پر طالبان اپنی پوری لیوریج کو وہ پاور پروجیکشن کر رہے ہیں، اور میز کے اوپر کیا ہوتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے. اچھا، ادھر تو ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ جی امریکی بہر صورت بھاگنا چاہتے ہیں، جان چھڑانا ہے افغانستان سے. ڈیل ہوئی تو پبے ہاں، نہ بھی ہوئی تو وہ افغانستان کو اسی طرح چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور ڈیل نہیں ہوتی تو امریکن کے پاس کوئی پلان بی ہے افغانستان سے متعلق؟ جی بالکل ہے، اور وہ پلان بی یہی ہے. اب یہ لگتا ہے کہ امریکہ اس ذہنی طور پہ یہ تیار ہو چکا ہے کہ یار یہاں پہ ہمیں اب اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف لے کے جائیں، اس کو جنگ چھوڑ کے وہ جو وار آن ٹیرر ہے اس کو افغانستان کی کم از کم حدود اربع کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم میں کریں. اور یہ جو ریاست جس میں ہم نے $1 ٹریلین سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے اور 17-18 سال بھی خرچ ہو چکے ہیں، تو اس نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا. تو کیوں نہ طالبان کو بھی بیچ میں مکس میں لایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جی آپ بیٹھ کے تو اس ملک کی سیکیورٹی کریں، اور ہم اوپر سے بیسیکلی وہ کلاسک کاؤنٹر ٹیررزم، ڈرون سٹرائکس، مسل سٹرائکس اگر جب بھی ضرورت پڑے ہم وہ کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اسٹریٹجی امریکہ کی آگے چلتے ہوئے. ٹھیک معید، یہ جو مشرف زیدی صاحب نے جو بات کی اس سے میں نے یہ مطلب اخذ کیا کہ امریکی برہم ہے پاکستان پہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کے عدم تعاون کا بھی بڑا کردار ہے. بالکل. اور یہ وقتی طور پر وہ ہم سے یہ طالبان کی مفاہمت یا کوئی باعزت ایگزٹ کا رستہ نکالنا چاہتے ہیں. بالکل. جو ہی یہ مقصد پورا ہو گیا تو امریکی پھر ہم سے دو ہاتھ کرنا چاہیں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ میں آپ کو 3 چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا. پہلی بات، یہ بحث روز ہوتی ہے، ہم آپ کے پروگرام پہ بھی پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں، نہ امریکہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آخر میں کیا کرنا ہے افغانستان میں، نہ طالبان کو پتہ ہے، نہ افغان حکومت کو پتہ ہے، اور نہ پاکستان کو پتہ ہے. اس میں اتنے پلیئر ہیں اس وقت. یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ ظالم خلیل زاد صاحب کی ڈیل ہوگی تو امریکہ ایک اور پہلو لے گا، اگر بالکل ڈیل نہیں ہوگی تو کسی اور طرف جائے گا. یہ 10,000 12,000 8,000 فوجی کی گفتگو بالکل اس کا کوئی جو ہے سر پیر نہیں ہے. اصل میں اس وقت طالبان بیٹل فیلڈ پہ نہیں جیت رہے، وہ امریکہ کی ایئر پاور کی وجہ سے نہیں جیت رہے. اس کے لیے وہ ایک فوجی بھی نہ رکھیں تو وہ اپنی بیسز رکھ کے یوز کر سکتے ہیں، سی بیسز سے بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ معاملہ چلتا رہے گا کاؤنٹر ٹیررزم والا. لیکن انہوں نے کس شکل میں جانا ہے، ٹرمپ صاحب نے جانا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جانا ہے، یہ بحث ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا انحصار اس پہ ہے کہ ڈیل ہوگی نہیں ہوگی، کیسی ہوگی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پہ بھرم، بالکل کوئی شک نہیں، 99% آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. لیکن اسٹریٹجی یہ نہیں ہوتی کہ اگر کوئی برہم ہے تو اس کو کہیں جی اس کے بعد تو اس نے چھوڑ ہی جانا ہے تو کیا فائدہ ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ دونوں ممالک یہ دیکھیں کہ ان کا مفاد اس میں ہے کہ تعلق پھر ٹوٹ جائے جس طرح 1990 میں ٹوٹا اور 11 سال بعد 9/11 ہو گیا، یا تعلق چلتا رہے. یہ ایک دوسرے کو دونوں نے بات باور کرانی ہے کہ یہ تعلق اب ٹوٹنا نہیں ہے. کیوں نہیں ٹوٹنا؟ افغانستان میں آج ڈیل ہو جاتی ہے تو کیا ڈیل کے بعد پاکستان امریکہ نے وہاں پہ مل کے کام نہیں کرنا ہے؟ اس کو ڈیل کو قائم رکھنے کے لیے کرنا ہے. دوسری بات، آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں سارا وقت کہ جی افغانستان کی اکانومی ہے. پاکستان اور امریکہ کو چاہیے کہ سی پیک ایک فلکرم ہے اس کو افغانستان میں ایکسٹینڈ کریں. امریکی انویسٹر بھی آئے، پاکستانی بھی آئے، چینی بھی آئے. آپ نے پاکستان کو ایک جگہ بنانا ہے جہاں تمام لوگوں کا، تمام ممالک کا اسٹیبلٹی میں انٹرسٹ ہو. یہ نہیں کہ وہ ناراض ہے، اچھا نہیں ہے، چلو جی اب ہم ادھر چلے جاتے ہیں. تیسری بات اہم ہے،
یہاں میں مشرف سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. پاکستان کی ریاست نے ایک چیز بہت اچھی کی ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے ساتھ جا کے ڈیل کرتے ہیں 50 بلین کی اور کسی کی 100 بلین کی, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ ہمارے ساتھ تعلق ٹھیک رکھیں. ہندوستان ہمیں سمجھ آتی ہے, بڑی مارکیٹ ہے, منڈی ہے, آپ کریں گے. ایران کبھی مائنس نہیں کرے گا, سعودی عرب کبھی مائنس نہیں کرے گا. دنیا ایک منڈی دیکھ رہی ہے. وہ تو غالباً سعودی عرب بھی ہم سے زیادہ انویسٹمنٹ جا رہا ہے نا, ابھی وہ 50 بلین کرے گا, 44 بلین کرے گا. اور ہمارے ہاں کتنا ہے؟ ہمارے یہاں 12 میں. ہاں, لیکن یہ بحث سے ہمیں نکل جانا چاہیے. اور میرے نزدیک کم از کم میرا جو ایکسپیرینس ہے اس میں مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ریاست واقعتاً اس پوائنٹ کو چھوڑ چکی ہے. کسی امریکہ کی ڈیبیٹ میں, میٹنگ میں نے اب یہ نقطہ نہیں سنا پاکستان کی طرف سے جی آپ ادھر گئے تو ادھر نہیں. یہ ایک اچھی بات ہے, ان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. اپنے تعلقات ہم نے بڑھانے ہیں اور ہم نے پاکستان کو, پاکستان کی سٹیبلٹی کو دنیا کے انٹرسٹ میں بنانا ہے. یہ ہمارا گول ہے. اچھا, میں وائنڈ اپ پھر میں مشرف سے کرواؤں گا, لیکن کامران بخاری صاحب, یقیناً یہ ہمارا ایک غلط اپروچ تھا کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ اس تناظر میں دیکھتے تھے کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. یا کیا اس وقت امریکہ پاکستان کو اس پرزم میں تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہم چین کے قریب کیوں گئے ہیں اور آپ چین سے دور ہوں گے تو تبھی ہمارے قریب ہوں گے, یا کہ نہیں وہ ہمارے اور چین کے معاملات کو الگ دیکھ رہا ہے اور آپ بائیلیٹرل اپنے دوسرے آئینے میں اس کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں چین کے ساتھ جو امریکہ کا تعلق ہے جو کہ بائیلیٹرل ہے, اس میں تو ظاہر ہے چین ایک حد تک جو ہے وہ امریکہ کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو ایشیا کے اندر چیلنج کرتا ہوا, کم از کم واشنگٹن ڈی سی میں یہ تاثر ہے, لیکن کوئی اتنا بڑا تھریٹ بھی نہیں سمجھا جاتا. جہاں تک پاکستان کے اینگل کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. فائنینشیل اکنامک سچویشن بالکل جو ہے ایسے نہج پہ ہے کہ جہاں یہ کرنا بہت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ امریکہ کے بھی مفاد میں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو. اور اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر چین پیسہ ڈال رہا ہے اور امریکہ کو اپنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی امریکہ کے مفاد کے اندر ہے. تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کتنا امریکہ کا نقصان کر رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا ہے, کیونکہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے چائنا کوئی امریکہ کا وہ متبادل نہیں ہے. وہ ایک کمپلیمنٹ کرتا ہے پاکستان کے نیشنل سیکورٹی نیڈز کو, لیکن پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے اور امریکہ کو یہ بات بخوبی پتا ہے. ٹھیک مشرف, ایک تو یہ کہ سعودی عرب کو اس وقت کیا چاہیے پاکستان سے, اور پاکستان کو سعودی عرب سے کیا چاہیے, اور ہم دونوں ایک دوسرے کے کن کن توقعات پہ پورے اتر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میرا خیال ہے ہمارا اکثر جو جس طرح ہم امریکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو اکثر کہا جاتا ہے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ, کہ وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے, ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا اور دیگر بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کی ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل نہیں ہے. پچھلے 30-40 سال میں جو سعودی عرب میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کی جو سڑکیں بنی, اس کی جو انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے, اس کے دفتروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں, اس کے ڈاکٹر, اس کے نرسز, اس کے انجینئر, ان کی ٹریننگ اور ان کی ریزنگ میں پاکستانی پروفیشنل کلاس کا ایک بڑا ہاتھ ہے. پاکستان نے سعودی عرب کے دیگر جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بلڈ کرنے میں پاکستانیوں کا بڑا ہاتھ ہے. آج بھی ڈسپروپورشنیٹلی دنیا کا پر کیپٹا اگر آپ دیکھیں تو کسی دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے ان ٹرمز آف مین پاور. جتنے پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, جتنے پاکستانی متحدہ عرب امارات میں کرتے ہیں. ہاں, ایبسولوٹ نمبرز میں شاید انڈین زیادہ ہوں, خاص طور پہ یو اے ای میں, لیکن پروپورشنیٹلی پاکستان بہت زیادہ آگے. تو پاکستان جو ہے وہ ایک اہم کلیدی سینٹرل اسٹرکچرل رول جو ہے اس کے پاس ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ اور میں سمجھتا ہوں جو بڑی اپرچونٹی وہ یہ کہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں, ان کا ایک ریفارم ایجنڈا ہے جس پہ وہ اپنے ملک کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں, جس کا اپروول ان کو پوری جو رائل فیملی ہے اس سے ہے, اور اس میں ایک ماڈرنائزیشن اور ایک پرانے جو طور طریقے تھے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک نیا انداز سے جو ہے وہ سوسائٹی کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کام کے لیے پاکستان سے بہتر پلیسڈ کوئی ملک نہیں ہے, کیونکہ جو پاکستان میں جس طرف جو چیزیں آلریڈی جا چکی ہیں ایک طرح سے وہ ماڈل ہے
سعودی عرب کے لیے، دیگر اور مسلم امت کے ممالک کے جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں انصار الامہ کے سربراہ اور ممتاز مذہبی اور سیاسی شخصیت جناب مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب. بہت شکریہ خلیل صاحب. آپ جیسے لوگ بہت زیادہ وکالت کرتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کی قربت کا، اور یمن جیسے معاملات میں بھی آپ لوگ سعودی عرب کے ہمنوا نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دو رشتے ہیں. ایک ہمارا ملک سے ملک کا رشتہ ہے اور ایک ہمارا ایمان کا رشتہ ہے. جہاں تک سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ملک کا ایک ملک کے ساتھ جو ہے رشتہ ہے، تعلق ہے، تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو سعودی عرب نے پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک ہر مشکل گھڑی میں، ہر وقت، ہر معاملے میں، سیاسی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، وہ بین الاقوامی ایشوز پر ہو، انہوں نے پاکستان کا مکمل طور پر ساتھ دیا ہے، اور کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے اس نے پاکستان کو تنہا نہیں ہونے دیا. اور خاص کر آج میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان معاشی بحران کا شکار ہو رہا تھا تو سعودی عرب نے آگے بڑھ کر اس کو جو ہے یعنی سہارا دیا. اور دوسرا رشتہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا وہ ایمان کا ہے، کیونکہ ہمارے حرمین شریفین سعودی عرب کی سرزمین پر ہے. تو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تو ایمانی لحاظ سے ہے یا ملک کے حوالے سے ہے، تو یہ ایسے رشتے ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور اٹوٹ انگ ہیں، جو کسی بھی حوالے سے ہم ان سے جدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک. اچھا، آپ جیسے لوگ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ امریکہ کی مزاحمت کی جائے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اسرائیل کی مزاحمت کی جائے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی بھی سعودی عرب ہے، اور جو اتحاد ان کا بننے جا رہا ہے وہ اسرائیل کی بجائے ایک ایران کی طرف اس کا رخ نظر آتا ہے. تو یہ کیا ایمان کے تقاضے بدل جاتے ہیں؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یعنی سعودی عرب کی جو کا دینی ویژن ہے، ان کی دینی سوچ ہے، اس کے اوپر یہ تعلقات جو ہے اثر انداز ہو رہے ہیں. سعودی عرب کا نظام شروع سے لے کر آج تک جس طریقے سے چلا آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کے جو علاقہ امریکہ کے ساتھ ہے یا دوسری دنیا کے ساتھ ہے، اس پر سعودی عرب کا جو اپنا دینی ویژن ہے اس پر کسی قسم کے اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو رہے. باقی جہاں تک اس امریکہ کے غلط اقدامات کا تعلق ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم مذمت کرتے ہیں اور ایسے سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی مذمت کرتا ہے. لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ سعودی عرب پر امریکہ حاوی ہے اور ان کے جو دینی معاملات ہیں یا اس کی جو آزادی ہے، جو خود مختاری ہے، وہ اس کے اوپر دخیل ہے، اور سعودی عربیہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. سعودی عرب شروع سے لے کر آج تک جس طریقے سے چل رہا تھا اسی طریقے سے آج بھی جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق چل رہا ہے. آپ جیسے لوگوں پہ ایک یہ الزام لگتا رہا ہے کہ جی ماضی میں آپ کبھی سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ کو پاکستان میں لے آئے، کبھی جو ہے آپ لوگ القاعدہ اور امریکہ کی جنگ کو پاکستان میں لے آئے، تو اب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ اس قربت کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کی جنگ بھی پاکستان میں آ جائے گی؟ دیکھیے، یہ پہلے بھی جو الزام ہے وہ ایک الزام ہے. نہ تو القاعدہ کی جنگ کو ہماری دینی تحریکیں پاکستان لی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر عربوں کو لانے والے یعنی دنیا بھر کے اندر جو ہے جب افغان وار تھا تو ان کو ہم تو نہیں لائے. ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی طاقتیں تھیں ان کو لانے والے، کل ان کے پسندیدہ تھے، آج ان کے جو ہے وہ ناپسندیدہ ہیں. دینی تحریکوں پر یہ جو ہے الزام ہے. جہاں تک سعودی عرب اور ایران کا تعلق ہے، ہم تو فرقہ واریت کے سخت خلاف ہیں. ہم تو ان کے درمیان تعلقات کو ایک اچھی سمت پر جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، وہ ایک معاشی ترقی ہے، اور سعودی عرب کو ایک جدید خطوط کے اوپر جو ہے نا وہ استوار کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی حوالے سے وہ جنگ اور اسی طرح کی جو فرقہ وارانہ سوچ ہے اس نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. تو پاکستان میں جو ہے ان کی جو آمد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو سب سے پہلے تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. اور تمام دینی تحریکوں کی طرف سے ہم ان کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ ان کا پاکستان آنا یہ ان کا دوسرا گھر ہے، اور پاکستان کی تمام دینی تحریکیں ان کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتی ہیں.
اور تو اس کے شیخ اس دورے محمد کو بن عبد الوہاب اور اس طرح کے لوگوں کے ملک کو اگر شہزادہ محمد بن سلمان جدید خطوط پہ استوار کرتا ہے، لبرلزم کی طرف لے جاتا ہے، آپ لوگ اس کو وہاں پہ بھی ویلکم کرتے ہیں اور ادھر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر پاکستان میں کوئی پاکستان کو روشن خیال بنانے کی کوشش کرتا ہے، آپ لوگ اس کے سب سے بڑے مزاحم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک پراپاگنڈا ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو لبرلزم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کی سعودی عرب کو یعنی 2030 تک ایک معاشی اصطلاحات ہیں ان کی کہ سعودی عرب کا جو تیل پہ انحصار ہے وہ 2030 تک کم سے کم ہو جائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کو معاشی ترقی کی طرف لے جانا اگر لبرلزم ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی، سنیما وہاں پہ کھل گئے پہلی مرتبہ۔ پاکستان میں کوئی اس طرح کرتا ہے تو آپ لوگ بڑے مزاحم ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہے، سعودی عرب کے اندر بھی کوئی غیر شرعی کام ہے تو ہم کسی بھی حوالے سے ہم اس میں یعنی وہ اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بات بڑی معمولی سی ہوتی ہے اور اس کو ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب جیسے کل تھا ایسے سعودی عرب آج ہے، اس کا دینی ویژن جو ہے جیسے پہلے تھا ایسے آج ہے۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کو جدید خطوط کا معنی لبرلزم نہیں ہے، جدید خطوط کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ سعودی عرب کو چلانا ہے۔ پاکستان کے اندر آپ ملی یکجہتی کونسل بناتے ہیں، اس طرح کی باقی تنظیموں میں سرگرم رہتے ہیں کہ شیعہ سنی اتفاق ہو، ابھی پیام پاکستان میں بھی آپ کی بڑی کنٹریبیوشن رہی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ سے خدا نخواستہ پاکستان کے اندر ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار بڑھ جائے گی یا ہم ایران کے خلاف کوئی ہمارا رول بن جائے گا؟ میرے خیال میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اور ہم نے سعودی عرب اور دفاع پاکستان اور یعنی دفاع حرمین شریفین، تو یہاں جو فرقہ واریت کا سلسلہ جو ماضی میں تھا اس میں تو بہت بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ ماضی کے اندر تو یہاں کفر کے فتوے بھی چلتے تھے، ماضی کے اندر تو ایک دوسرے کے دست و گرما ہوتے تھے، لیکن آج وہی ماضی کے اندر لڑنے والے آج جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں اور ایک جگہ پر جو ہے ان کی مشاورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے اس کردار سے جنگ سعودی عرب کے جو فرقہ وارانہ یعنی جس کو آپ فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ان کو درمیان ایک قربت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ کیا آپ ایرانی سربراہی حکومت کو بھی اسی طرح ویلکم کریں گے پاکستان میں اور ان کے ساتھ قربت کو بھی اسی طرح ویلکم کریں گے؟ ہم تو ہر ایک کو کریں گے، جو بھی ہمارے پاکستان کے دوست ملک ہیں اور پاکستان کی سالمیت کا ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہم ہر ایک کو جو ہے وہ ویلکم کریں گے۔ اور ہمیں تھوڑا سا آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جیسے پچھلے دنوں میں ایرانی قیادت یعنی پاکستان آئی ہے اور پاکستان کی دینی جماعتوں نے ان کو بھی جو ہے ویلکم کیا اور کسی نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ پچھلے دنوں میں چند یعنی تقریباً میرے خیال ایک درجن، وہ تو خیر بڑی ایک محدود اقلیت ہر معاملے میں ہوتی ہے، آپ اگر کسی کو بھی کریں۔ اس میں ایک گزارش کروں گا کہ محمد بن سلمان کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے کہ ایک تو دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ایک نئی سمت اختیار کر لیں گے، اور اس کے ساتھ پاکستان جو معاشی مشکلات کا شکار ہے اور سعودی عرب کی 15 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے، میں سمجھتا ہوں سی پیک کے بعد پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا یہ بریک تھرو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب کیا جائے اور سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنے اس بھائی چارے کا اور اپنی اس یقیناً باقی عرب ممالک کو بھی انکریجمنٹ ملے گی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، پاکستان کے قریب آنے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔